ویلکم بیک. بلیٹن کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے امریکہ کے افغانستان میں چھوڑے ہوئے اسلحے سے متعلق بیانات کی تردید. ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل جان کربی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری ساز و سامان دہشت گردوں کے لیے نہیں چھوڑا. کیا امریکہ کا افغانستان میں $7 ارب کا چھوڑا ہوا اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا ہے؟ جان کربی نے AOI نیوز کے نمائندے جہاں زیب علی کے سوال کے بیچ میں ہی روک دیا اور کہا کہ جس جنگی ساز و سامان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ افغان ڈیفنس فورسز کے لیے تھا. ہمارا مشن تھا کہ وہ خود اپنے ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اٹھائیں. جس ساز و سامان کی بات کر رہے ہیں وہ افغان سیکیورٹی فورسز نے چھوڑا، امریکہ نے نہیں. پاکستان ایک لمبے عرصے سے دہشت گردی کے خطرات کا سامنا کر رہا ہے. صدر بائیڈن کو احساس ہے کہ پاکستان کو ابھی بہت خطرات کا سامنا ہے. صدر بائیڈن پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان کے ساتھ تمام معاملات پر کام کرنا جاری رکھیں گے. پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خطرات پر مل کر کام کریں گے. From AOI News TV Pakistan. As this summit is being held in India, there is too much tension in the region due to the current situation of Afghanistan. Groups like ISIS, Al-Qaeda, and Tehrik-e-Taliban Pakistan, and many others also gained the control of the military equipment worth $7 billion left behind by American forces. So is there any... Say that last part again. So they also gained the control of the military equipment left behind by American forces in Afghanistan. Yeah, just let me stop you right there. Okay. There was no equipment left behind by American forces. There was a small amount of equipment and some aircraft at the airport when we finished our evacuation efforts, but they were all rendered unusable as we left. In fact, the only thing that we left that the Taliban could take advantage of was some airport mechanic capabilities, tow trucks and trucks with ladders on them and that kind of thing. I think some firefighting equipment. The equipment that you're talking about, and I don't mean to get pugilistic here, but it's an important point. The equipment that people are saying the Americans left behind, that was equipment that was transferred well in advance of our departure to the Afghan National Security Forces. It belongs to the Afghan National Security Forces because that was part of the mission that our troops were involved in Afghanistan to do in the first place, which was to train up and to support Afghan National Security Forces as they took charge of security in their country. And they needed equipment to do that. And so there was turnover of American equipment to them. They, as the Taliban advanced on Kabul and other places throughout the country, they abandoned that equipment, not the United States. Sorry to interrupt you, but that's an important point, and I wanted to make sure I made it. Thank you so much for that. And secondly, sir, a few months ago, President Biden, in his remarks, said that Pakistan is the most dangerous country with the nuclear weapons. What kind of concerns President Biden have about Pakistan? Thank you. We know that the Pakistani people continue to suffer the threat from terrorism, particularly along that border, border with Afghanistan. And we're going to continue to work with Pakistan to the degree that they're comfortable with, of course, to help address those kinds of security threats to their own people and to their own borders, because it's not an insignificant threat. There is a lot of danger that's still posed to the Pakistani people, and the president understands that, and he's committed to continue to work with Pakistan. مزید آپ کو بتائیں گے چترال میں پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کا جدید ہتھیاروں سے حملہ. پاک فوج نے جان بازی سے لڑتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا. متعدد زخمی ہوئے. دشمنوں سے لڑتے ہوئے 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن کہتے ہیں کہ اتنا بڑا حملہ سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا. دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا. اب وقت آ گیا ہے کہ افغان حکومت کو واضح پیغام دیا جائے. ہمارے پاس اس طرح کے حملے کا جواب دینے کی بھرپور سکت موجود ہے. ہماری فورسز ناکام بنایا اور اس میں بہت زیادہ کیجولٹیز ہیں دہشت گردوں کی. تقریباً 12 بندے مارے گئے ہیں اور اگر آپ اسکیل آف اٹیک دیکھیں تو شاید پیچھے بھی 30-35 بندے ہوں گے جو یا تو بھاگ گئے ہیں یا انجرڈ ہوں گے. جواب تو بڑا اچھا دیا گیا, اس میں ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جنہوں نے فائٹ کیا. افغان گورنمنٹ کو آئی تھنک بڑا اسٹرانگ ابھی میسج دینے کی ضرورت ہے اور پہلے بھی دیا جا چکا ہے. آئی تھنک ناؤ اٹ از ٹائم فار ایکشن کہ جہاں پہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ امیوننٹ ہے اٹیک اور ان کے جو کنسنٹریشن ایریاز ہیں, اسپیشلی 4-5 ان کی جو اسٹیٹس ہیں یا صوبے ہیں, اوپر سے آپ دیکھیں نورستان ہے, کنڑ ہے جہاں سے آج ہوا,
اس کے بعد ننگرہار ہے، پکتیا اور پکتیکا، اور یہی سارے ٹربل اسپاٹس ہیں. تو پاکستان ہیز دی کیپیبلٹی کہ اس کو اسٹرائک بھی کرے گا، اور لیٹس سے اس کے اندر ٹیکنالوجی بھی ہے اور ہیومن ریسورس بھی ہے. اٹس ناؤ آلسو ٹائم ٹو اسٹارٹ آسکنگ دی افغان کہ دے آر آل بردرز اینڈ سسٹر، لیکن مہمانداری ہوگی ہے کافی. ابھی آپ کی اسٹیبلٹی آ گئی، آپ کائنڈلی واپس جائیں. اینڈ آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ابھی اسٹیٹ لیول پہ سیدھی بات کی جائے. ہم لوگ ابھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے. پاکستان کا ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کا فاتحانہ آغاز بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی. امام الحق اور رضوان نے نصف سینچریاں سکور کی. امام نے 78، رضوان نے 63 رنز کی اننگز کھیلی. 4 وکٹیں لے کر حارث رؤف میچ کے بہترین کھلاڑی رہے. ایونٹ میں ٹیم کا اگلا مقابلہ اتوار کو بھارت سے ہوگا. دونوں ٹیمیں 10 ستمبر کو کولمبو میں مد مقابل ہوں گی. جیت کا کریڈٹ تمام کھلاڑیوں خاص طور پر فاسٹ بالرز کو جاتا ہے. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں حارث رؤف نے شاندار بالنگ کی، کوشش کریں گے بھارت کے خلاف میچ میں بھی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں. اور بنگلہ دیش کے خلاف جیت کے بعد فینس کو پاک بھارت ٹاکرے کا انتظار. شائقین کرکٹ کا کہنا ہے امید ہے بھارت اس بات پر نہیں ڈرے گا اور میچ کھیلے گا. اتوار کو بالرز بھارت کو 200 رنز بھی نہیں بنانے دیں گے. قومی ٹیم کے اوپننگ بیٹر امام الحق اپنی پرفارمنس سے خوش، کہتے ہیں اسپنرز کے خلاف کام کیا تھا اور اس میں کامیابی ملی. میری خواہش ہے ہمارے بالرز ورلڈ کپ میں بھی ایسے ہی پرفارم کریں. ایشیا کپ میں منمانی کرنی ہے تو نقصان کی بھرپائی بھی کرو. پی سی بی نے اے سی سی کے صدر جے شاہ کو خط لکھ دیا. خط میں بورڈز نے کولمبو میں میچز کرانے کے فیصلے پر سخت احتجاج کیا. کونسل کا فوری اجلاس بلا کر متفقہ طور پر فیصلہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا. خط میں کہا گیا ہے کہ بارشوں سے میچز متاثر ہونے کی وجہ سے گٹ منی سمیت دیگر نقصان کا ازالہ ایشین کرکٹ کونسل کرے. پاکستان میں ہمارے ساتھ بادشاہوں جیسا برتاؤ کیا گیا. بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر راج بنی نے بھارتی واپسی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا دورہ شاندار رہا، ویسے ہی میزبانی ملی جیسے ہمیں 1984 میں ٹیسٹ میچ کے دوران ملی تھی. نائب صدر راجیو شکلا نے کہا پاکستان کی مہمان نوازی زبردست رہی. اور مزید آپ کو بتائیں گے کوئٹہ کے علاقے اغربک میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 مبینہ حملہ آور ہلاک ہو گئے. ترجمان سی ٹی ڈی نے بتایا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا. دہشت گرد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. ملزمان کے زیر استعمال گھر سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے، جس میں خودکش جیکٹ، 5 دستی بم اور دھماکہ خیز مواد سمیت دیگر ممنوعہ اشیاء شامل ہیں. کراچی کے علاقے کورنگی میں فائرنگ سے باپ اور بیٹا جاں بحق ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا. باپ کی شناخت 70 سالہ محمد حسن اور بیٹے کی شناخت 37 سالہ اسد کے نام سے ہوئی ہے. باپ بیٹا کورنگی میں بک شاپ پر کام کرتے تھے. 3 ملزمان ڈکیتی کے لیے آئے. مزاحموں پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی. ڈاکوؤں کی فائرنگ کے واقعے کی سی سی ٹی وی بھی سامنے آ گئی. مقتول باپ بیٹے کو ڈاکوؤں سے مزاحمت کرتے دیکھا جا سکتا ہے. ڈاکو کے ایک ساتھی نے دکان کے باہر سے فائرنگ کی. موقع سے ملنے والی گولیوں کے 4 خول کے فورینزک کے لیے بھیجا جائے گا. سی سی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ڈاکوں کی فائرنگ سے 5 سالہ بچی زخمی ہو گئی ہے. عینی شاہد نے بتایا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر سوار 5 ملزمان نے شہری کو لوٹ کر فرار ہوتے ہوئے فائرنگ کی تھی، جس کی زد میں آ کر 5 سالہ انم زخمی ہو گئی. ڈکیتی سے متاثرہ شہری ہی بچی کو نجی ہاسپٹل لے کر گیا تھا. باہر کھڑا ہوا تھا سیٹ ایک، تو اس کے موبائل اس تھا، ہاتھ میں پرس تھا، وہ پسٹل کے ساتھ میں چھینا. پھر وہ آگے چلا گیا. پھر انہوں نے فائر کیا، لیکن انہوں نے بالکل سامنے فائر کر دیے. ٹافیاں پاپڑ لے کے آ رہی تھی تو ان کو جو ہے نا پیچھے سے لگا فائر، آگے سے گولی نکل گئی. اس کو دارالصحت لے گئے، وہی صاحب لے کے گیا جس کو لوٹا تھا.
مزید آپ کو بتائیں گے 10 ارب کے اشاریے دیے ہیں تو مریم اورنگزیب کو جواب دینا چاہیے، اتنے اشتہارات نہیں دینے چاہیے تھے۔ ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے ARY نیوز کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں بڑی خبر بھی دے دی، کہا تیاری کر لیں، الیکشن 90 دن میں ہو رہے ہیں۔ روپے کے اشتہار دیے ہیں آپ کی 16 ماہ کی حکومت نے انفارمیشن منسٹری میں؟ جی جی، تو میں تو اس کا ترجمان نہیں ہوں، جب آئیں گی مریم اورنگزیب حکومت کا حصہ، میں بالکل حکومت کے حصہ، آئی اون اٹ۔ اگر اس منسٹری سے لگا ہے تو اس کی منسٹری جو آ کے مریم اورنگزیب صاحب ان کی منسٹری میں جو تھے وہ بتا سکیں گے۔ نہیں، اتنے اشتہارات نہیں دینے چاہیے تھے، میں ایگری کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پوچھے گا کہ پوچھنے والا کوئی نہیں پوچھنا چاہیے، بالکل۔ اگر ہوگا کہ کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر الیکشن انشاءاللہ 90 دن کے اندر، آپ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ الیکشن ہونا چاہیے 90 دن کے اندر، بالکل ہوگا، الیکشن 90 دن میں ہو رہا ہے، تیاری کریں۔ دیکھیں میرے لحاظ سے بڑی خبر دے رہے ہیں کنڈی صاحب کہ الیکشن 90 دن میں ہو رہے ہیں، تیاری کریں۔ مزید خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے عوام کے لیے ایک اور مشکل، ECC نے پیٹرولیم ڈیلرز اور تیل کمپنیز کا مارجن بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ نگراں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر 3.5 روپے مارجن بڑھا دیا ہے، جس کے بعد 15 سپٹمبر سے پیٹرول مزید 3.5 روپے مہنگا ہونے کا خدشہ ہے۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں منظوری دی گئی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر مارجن 1.87 ارب روپے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے 15 سپٹمبر سے 47 پیسے فی لیٹر مارجن بڑھے گا۔ ڈیلرز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر مارجن میں 1.64 روپے فی لیٹر مارجن بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ڈیلرز کے لیے پہلے مرحلے میں 15 سپٹمبر سے مارجن 41 پیسے فی لیٹر بڑھایا جائے گا۔ نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی زیر صدارت کابینہ کی نجکاری کمیٹی کے اجلاس میں سیکرٹری نجکاری نے PIA اور اسٹیل ملز کی نجکاری پر بریفنگ دی۔ اعلامیے کے مطابق ملک کے 10 بجلی کے تقسیم کار کمپنیز، ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس اور سروسز ہوٹل کی نجکاری پلان بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ اجلاس میں PIA کی ریسٹرکچرنگ سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے نجکاری میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی کی منظوری دی ہے۔ سینٹ کی تاریخ کا انوکھا واقعہ پیش آیا ہے۔ PDM اور اتحادی جماعتیں سینٹ میں اپنی ریکوزیشن سے پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ سینٹ اجلاس بلانے کے ریکوزیشن میں 6 سینیٹرز کے دستخط جعلی قرار دیے گئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن سینیٹرز کے دستخط مشکوک قرار دیے گئے ہیں ان میں رضا ربانی اور فاروق ایچ نائک جیسے بڑے نام بھی شامل ہیں۔ PDM اور اتحادی جماعتوں کے 27 سینیٹرز نے ریکوزیشن پر دستخط کیے تھے، جس میں سے 6 کے دستخط جعلی قرار دیے گئے۔ پیپلز پارٹی کے 5 اور نیشنل پارٹی کے محمد اکرم کے دستخط جعلی قرار دیے گئے۔ پرویشا روبینہ خالد اور شمیم اختر کے دستخط بھی مشکوک قرار دیے گئے۔ 3 سینیٹرز دنیش کمار، عطاء الرحمان اور شفیق ترین نے فون پر کہا دستخط شامل نہ کیے جائیں۔ 27 میں سے 9 سینیٹر شامل نہ ہونے سے ریکوزیشن مطلوبہ نمبر پر پورے نہیں کرتی۔ دستخط جعلی قرار دینے کی بنیاد پر سینیٹ کا اجلاس طلب نہ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ARY نیوز نے 5 سپٹمبر کو ریکوزیشن پر اختلافات کی خبر نشر کی تھی۔ آج مشورے دینے والوں نے اپنے دور میں معیشت کی خامی اور تباہی مچائی دی۔ قومی خزانے سے 10 ارب اشتہارات میں لگا دیے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات نے چینلز اور اخبارات کو دیے گئے اشتہاروں کی تفصیلات مانگ لیں۔ PDM حکومت نے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اشتہاروں پر 10 ارب اڑا دیے ہیں، لیکن الیکشن کروانے کے لیے پیسے ریلیز نہ کیے۔ سابق وزیر خزانہ نے اسمبلی میں کہا اگر کورٹ کا حکم ہے کہ الیکشن کے لیے پیسے دیں تو کوئی نہیں دے گا۔ سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور سابق وزیر دفاع خواجہ حارث بھی بجٹ نہ ہونے کا رونا روتے نظر آئے۔ کورٹ کا آرڈر ہے کہ پیسے دے دیں تو میک نو مسٹیک، نو بڈی کین گیو منی انلیس دیر از اے پروسیس اینڈ پروسیجر فالوڈ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا۔ الیکشن کرانے کے لیے وہ سازگار ماحول چاہیے، الیکشن کرانے کے لیے ایک سرٹن بجٹ چاہیے۔ We are going through some very tough time financially speaking, so we will not be able to provide funds for elections.
غربت کی چکی میں پسے عوام کو تو کوئی ریلیف نہ دیا اور 10 ارب کے اشتہار دے دیے. عوام کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر حکومت یہ رقم عوام کی فلاح کے لیے خرچ کر دیتی. پیسوں کو اس طریقے سے خرچ تو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. اس قسم کی فضول خرچیاں کرنا مہنگائی کے پیچھے ہوئے عوام پر ایک ظلم عظیم ہے. یہ 10 ارب روپے لگائے ہوئے ہیں, یہ بالکل ان لوگوں نے غلط کی ہے. خالی اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ان لوگوں نے پیسے لگائے ہوئے تھے, تو اس غریب عوام کا کیا ہوگا؟ کوئی بھی سیاستدان سیریس نہیں ہے اس ملک کے لیے. جو پی ڈی ایم حکومت نے اتنا 10 ارب روپے اپنی اشتہارات پہ لگائے ہیں, تو وہی اگر وہ کسی ملک کے بھلے کے اندر لگا دیتے تو اچھا ہوتا. ہمارے دیے گئے ٹیکسوں کے پیسے سے جو وہ اشتہار اتنے انہوں نے 16 ماہ کے اندر 10 ارب پاکستان کے اوپر بوجھ ڈال دیا, اس کا احتساب تو دیں. 10 ارب روپے کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پیسے ہیں, ٹیکس ہے جو ان سے, یہ ہمارے اوپر نہیں پے ہوتے, یہ سب لے کر بھاگ جاتے ہیں. 16 ماہ میں انہوں نے اپنے لیے ہی 10 ارب روپیہ خرچ کیا ہے. 16 ماہ میں کیا ہے ہمارے لیے؟ انہوں نے ہمارے پہ کہتے طوفان کیا ہے اس کا مہنگائی کا. ہمارے پہ انہوں نے پیٹرول بم گرائے ہیں. بیڑا گرو تو عوام کا ہو گیا ہے, ان کو کیا ہے, اشتہار دیے ہیں, اپنا نظام سیدھا کیا ہے, پھر سبھی باہر بھاگے. اللہ ان کو پوچھے, بس ان کو اللہ ہی پوچھے. اپنے ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اور عوام برباد ہو رہی ہے. مزید آپ کو بتائیں کہ کند کوٹ میں ڈپٹی کمشنر اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے یقین دہانی کروائی کہ 2 مقوی بازیاب کر لیے گئے ہیں, دیگر کو 2 دن میں بازیاب کروا لیا جائے گا. مظاہرین کا انڈس ہائی وے پر مقویوں کی بازیابی کے لیے دھرنا 15 گھنٹے جاری رکھا اور دھرنے کے باعث سندھ, پنجاب اور کے پی کے جانے والی گاڑیوں کے لیے راستے بند ہو گئے تھے, جس سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری. اوپن مارکیٹ میں ڈالر گزشتہ روز بھی گرا, 11 روپے مزید سستا ہو کر 312 روپے کا ہو گیا. گزشتہ 2 روز میں ڈالر کی قدر میں 16 روپے کمی ہوئی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر سستا ہو رہا ہے, لیکن انٹر بینک میں 13 پیسے مہنگا ہو کر 306 روپے 98 پیسے پر بند ہوا. بینکس کی جانب سے ایل سیز کھلنے کے لیے درآمد کنندگان کو ڈالر 307 روپے 48 پیسے میں فروخت کیا جا رہا ہے. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بزنس کمیونٹی کی ملاقات کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. کراچی کے صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا ہے. ڈالر, چینی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی شروع ہو گئی. مزید تفصیلات انجم وہاب کی اس رپورٹ میں دیکھیے. میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق صدر ایف پی سی سی آئی زبیر طفیل نے کہا کہ آرمی چیف سے بزنس کمیونٹی کی ملاقات مثبت ماحول میں ہوئی. آرمی چیف نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کا یقین دلایا, جس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. چینی میں سب سے بڑا رول قیمت بڑھانے کا اسمگلنگ کا ہے. آپ خالی چینی کا ٹرک جانا بند کر دیں, آپ دیکھیے گا 30 روپے کلو, 40 روپے کلو چینی کا ریٹ کم ہو جائے گا. یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آئی پی پیز جو ایگریمنٹ ہوئے تھے اس میں فراڈز ہوئے ہیں. وہ پیمنٹیں جو بجلی آپ نے نہیں خریدی ہے لیکن کیپیسٹی سرچارج کے مد میں وہ بھی ادائیگی کر رہے ہیں, ان کو رینیو کرنے سے پہلے یہ ریویو پرانی شرائط پہ نہ کریں. آرمی چیف صاحب کراچی آئے, انہوں نے تاجروں سے خطاب کیا. اس کے اگلے دن اسٹاک ایکسچینج جو روز بروز گر رہا تھا اس میں بھی تھوڑا ٹھہراؤ آیا, بلکہ تیزی آئی. ہم آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو ضرور کریڈٹ دینا چاہیں گے, جو انہوں نے کونسل بنائی ہے جس کے اندر 5 ادارے, ان تمام کے اندر اب آپ کو سنگل ونڈو میں کام سارے کے سارے ہو جائیں گے. زبیر طفیل کا کہنا تھا کہ آرمی چیف سے کہا ہے کہ سب سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم کرائیں. اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا. افغانستان میں کسی چیز کی قلت ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیمرہ مین شہزاد میمن کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز, کراچی. شکاگو کے پاکستانی کونسل خانے میں یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی کونسل جنرل طارق کریم نے یوم دفاع پاکستان کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا, جنہوں نے وطن اور آزادی کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. شبیر اسٹیڈیم خانیوال میں باسکٹ بال ٹورنامنٹ ہوا ہے. تفصیلات جانتے ہیں ساجد خان کی اس رپورٹ میں.
वाल शबीर स्टेडियम में इंटर स्कूल एंड कॉलेजेस बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। बास्केटबॉल टूर्नामेंट में जिला भर से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अलावा कॉलेजेस की टीमों ने शिरकत की। बास्केटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल प्राइवेट कॉलेजेस की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसे देखने के लिए खिलाड़ियों और शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर एजाज भट्टी और सेक्रेटरी बार राणा काशिफ थे। इस तरह के इवेंट मुनक्कद होने चाहिए, ये हेल्थी माशरे का एक बुनियादी चीज़ है। और तमाम जीतने वाली टीमों को और जो रनर अप हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। और अरबाब अख्तियार और डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की जो भी मैनेजमेंट है, मेरा उनसे अपील है कि वो बास्केटबॉल के खेल को फ़रोग दें। फाइनल मैच में दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल पेश किया, जिस पर शायकीन ने दिल खोलकर खिलाड़ियों को दाद दी। बिल्कुल बहुत टफ मैच हुआ। रीफा इंटरनेशनल ने बहुत टफ टाइम दिया, पर हमारी टीम काफ़ी एफर्ट किया है। टीम ने हमारे सीनियर खिलाड़ी थे, पासिंग अच्छी हुई है। बहुत मैच आखिर टाइम तक दिलचस्प रहा, लेकिन इंशाल्लाह विन हमने किया। बास्केटबॉल कोच उस्मान पराचा ने जिला इंतजामिया और पंजाब हुकूमत से अपील की कि बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की सपोर्ट की जाए ताकि वो अच्छा खेलें और मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। बात करने के बदलते मौसम के हवाले से आपको बताएंगे। कराची में रात के फवार पड़ने से हवाएं चलने से मौसम का जोर टूट गया। शहर में आज मौसम मरतूब व मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मौसम गर्म व मरतूब रहने की पेशगोई की है। कश्मीर के बल्दिस्तान में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। अरब के तपते सहरा